अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। 365 न्यूज़ और ग्राउंड ज़ीरो की पूरी टीम की तरफ से नाज़रीन को क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद, जिसको आज यौम कायद के साथ सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। कायद आज़म के पाकिस्तान में खुशी, जश्न और बाहमी इत्तेहाद के इस माहौल पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक और मुस्बत पेशरफ से जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर दिखाई दे रही है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते हुए इस पर आमादगी जाहिर कर दी है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में तफसीली मुशावरत के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के एलामिये में कहा गया है कि पार्लिमान कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ की पासदारी पर मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद तैयार है, जबकि अपोजिशन शफाफ इंतखाबात और मुत्तफ़िका इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए भी बात करना चाहेगी। अपोजिशन इत्तेहाद के बकौल सियासी और मुआशी बहरान, अमन व अमान और गवर्नेंस के फुक़दान से निकलने के लिए एक नया मीसाक साइन करने की ज़रूरत है। इस नए मीसाक पर इमरान खान के दस्तखत करवाने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई ने खुद उठाई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। PTI के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम के बकौल हुकूमत मुज़ाकरात को एक दोगलेपन के साथ आगे बढ़ाना चाहती है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ताहम PTI रहनुमा का कहना है कि हुकूमत मौजूदा बहरानों का मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बात कर सकती है और इसके लिए हुकूमत महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से राबिता कर सकती है। क्या बामानी मुज़ाकरात का माहौल बन गया है और इस हवाले से अब अगली पेशरफ्त क्या होने जा रही है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और नून लीग के रुकन कौमी असम्बली और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफाई पैदावार राजा उसामा सरवर साहब। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेहमान हैं मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब। अस्सलाम वालेकुम शफ़ी जान साहब। वालेकुम सलाम जी। शफ़ी जान साहब, मुज़ाकरात के हवाले से अब गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ रही है और इत्तलात आ रही हैं कि कल आप पंजाब भी जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, तो एजेंडा क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल कल CM सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव वो पंजाब जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये 3 दिन का दौरा है उनका, जिसमें वो असीरान से मिलेंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे, वहाँ की हमारी लीडरशिप है उनसे मुलाकातें होगी, जो हमारी तंजीमी दोस्त हैं उनसे मुलाकातें होंगी, उनके साथ साथ जो तंजीमी ओहदेदार हैं उनसे मुलाकातें हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वकला से वहाँ पे मुलाकात करेंगे, वहाँ जर्नलिस्ट से मुलाकात करेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट को भी हेड करेंगे। शफ़ी जान साहब, एक ख़त जो है वो आता है आपकी जो PTI की साबिक क़यादत है उनकी जानिब से PM के नाम, और उस ख़त में ये कहा जाता है कि कोट लखपत जेल में मौजूद जो रहनुमा हैं असीर, उनको जो है वो पेरोल पर रिहा किया जाए। उसके बाद CM जो KPK हैं उनकी जानिब से पंजाब का दौरा, कोट लखपत में मुलाकातें और स्ट्रीट मूवमेंट की बातें शुरू हो जाती। तो ये सब इंटरलिंक्ड है क्या आपस में? नहीं, जो खत आया है असीरान का, देखिए जो कोट लखपत में हमारी लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, जो इमरान खान साहब से वफादारी की सजा पा रहे हैं, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, उमर सरफराज चीमा साहब हो गए, जास चौधरी साहब हो गए, महमूद रशीद साहब हो गए, ठीक या है। यस्मीन राशिद साहिबा होगी कि उम्र के वो इस हिस्से में है और वो कैंसर की मर्ज से भी लड़ रही है। इसके बावजूद वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ, इमरान खान साहब के विजन के साथ, इमरान खान साहब के पार्टी के साथ चिटांग की तरह खड़ी हैं। वो हमारे हीरोज हैं। बिलफ से एक खत आ चुका है और हम सियासी लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, मुज़ाकरात पे, बातचीत पे यकीन रखते हैं और आपने देखा होगा कि हमने बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए कुछ बुनियादी नुकात भी शेयर कर लिए हैं गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट उन बुनियादी नुकात पे हमसे बात करने को तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बातचीत के लिए यानी तैयार है। गुज़श्ता रोज़ तक तो ये बात आ रही थी जो PTI की क़यादत है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है, और आज जो है वो आप कह रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात जो है वो करने के लिए तैयार हैं और इस कुछ नुकात भी शेयर कर दिए हैं। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात हमारे जो मशरूत मुज़ाकरात हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, जिसमें नए इलेक्शन का होना है, नई ECP का तकर्रुर है, नई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुरी है और उसके अंडर नए इलेक्शन हमारी डिमांड है। उसके साथ साथ अब हमारे जो मैंडेट चोरी हो गया उस पर भी बात होगी, इमरान खान तक रिसाई की बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की, उनकी बहनों की और CM सुहेल आफरीदी साहब की। तो अगर गवर्नमेंट इन शराइत पे हमसे बात करने को तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में उनसे बात करने के लिए तैयार है।
لیکن اسی تحریک کے جو سیکرٹری ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے سارے معاملے کے اندر۔ ہم نے رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہم انشاءاللہ پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ ہم نے رہائی کی بات تو نہیں کی، ان سے ملاقات تک ان کی رسائی کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملے، ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے وکلا سے ملے۔ یہ قانون کی بنیادی تقاضے ہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملے، اور عدالتی احکامات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں۔ وہ مذاکرات جن کے لیے آپ بھی ابھی حامی بھر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچکزئی صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک میثاق کی بات بھی کی جا رہی ہے، نیا میثاق جمہوریت جو ہے وہ سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ جو میثاق ہے اس کے لیے خان صاحب تیار ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیار ہے اور اس کے اوپر دستخط کر دیں گے خان صاحب؟ تحریک کے حوالے سے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے کندھوں پہ ہے، اور عمران خان صاحب نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ ذمہ داری علامہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے۔ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کی جو انہوں نے شرائط رکھے ہیں اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مزید اس پہ بات چیت ہوتی ہے اور کسی رزلٹ کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میثاق جمہوریت کا آپ نے ذکر کیا، جس میثاق جمہوریت پہ اگر کوئی ٹھیک ہے، چیز پازیٹیو کی طرف بڑھتی ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے سائن کرا لیں گے۔ تمام تر ذمہ داری ان کے پاس ہے، ان کی رسائی عمران خان تک بڑی ضروری ہے ان تمام عمل میں، تو پاکستان تحریک انصاف اور محمود خان اچکزئی صاحب کو بیک کرے گی۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں کیا ہے نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاعی پیداوار راجہ اسامہ سرور صاحب نے۔ السلام علیکم اسامہ سرور صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ اسامہ سرور صاحب، شفیع جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ اب تحریک انصاف بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی زیر قیادت جو اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مشروط موومنٹ ہے وہ بھی مذاکرات تیار ہے، مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تو اب حکومت جو ہے اس کو لینینسی نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہے اس کو کوئی خاص جو ہے نا وہ اس کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے جو اپوزیشن ہے ان کو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ تو ابھی پروسیس شروع ہے، ابھی آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرے گا پتہ لگے گا کون کتنا سیریس ہے اس کام کے لیے۔ اور ہماری تو پہلے بھی کوشش رہی ہے، ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ آفر کیا ہے اسمبلی کے طور پہ بھی، اسپیکر صاحب نے بھی، وفاقی وزراء نے بھی، کیا ہے بیٹھے بات کرتے ہیں۔ بہت خوشائن بات ہے اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ان کا ایک چارٹر ہے، اس کو انالائز کیا جائے گا، یہ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ پروسیڈ کریں گے ان چیزوں کو۔ شفیع جان صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے ووکل آدمی ہیں، ان کی گفتگو میں سن رہا انہوں تھا نے ابھی۔ تو واضح کر دیا، کوشش اپنا کریں گے اب چارٹر بتا انشاءاللہ دی جس ہے طرح راجہ آگے صاحب۔ آئین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بحالی ہونی چاہیے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا بھی، ان کی جو تقرری ہے، اور جو اراکین ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی تقرری کی بات کر رہے ہیں، الیکشنز کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ ابھی بات کر نئے رہے الیکشن ہیں کی چارٹر کی، تو جائز اور ناجائز کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جائز مطالبات صرف پورے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف مشروط جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو ابھی بھی درمیان میں کوئی رفٹ نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیے جی، یہ تو ابھی پی ٹی آئی اس بات پہ آئی ہے ایز اے پارٹی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، اگر بات کرنی چاہیے اس پہ ہم بیٹھیں گے، ڈائلاگ ہوگے، صحیح بات ہے جی۔ خالی ہم یہ تو نہیں انتظار کرتے کہ پی ٹی آئی ہمیں گرین سگنل دے گی تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اس طرح تو نہیں تھا۔ ہماری اپنی ایک پارٹی پالیسی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، سی ایم صاحب ہیں، وہ آپس میں ہم سارے ڈسکس کریں گے، پارلیمانی میٹنگ ہوگی، اس میں ڈسکس ہوگا کہ کس کس چیز پہ بات کی جا سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے پی ٹی آئی جو چیز ہمیں کہے گی ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے، جو ہمیں لگے گا کہ اس ملک کے لیے بہتری جس چیز پہ، اس چیز پہ بات کریں گے۔ لیکن اور ایک نئے میثاق کی یہ بات تو ہو رہی ہے ڈیموکریٹک نا کہ ایک نیا میثاق سائن ہونا ہے، اور وہ سائن کرانے کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب نے لے لی ہے کہ وہ خود جا کر سائن کرائیں گے، جن کو آپ نے ابھی تک ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو کیا آپ بحیثیت پاکستان دیکھیں جی، مسلم لیگ نواز اس کو جو ہے وہ دیکھیں جی، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی حکومت؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ بالکل کیوں نہیں، بات کرنے کا حق ہے ہر کسی کا، بات کرنی بھی چاہیے، اور اس ملک کی بہتری کا طریقہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کی جہاں تک بات ہے، ابھی تو اس پہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری بکس میں تو ہمیشہ یہی تھا کہ گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب تھے، یا اور دو ان کے سینئر پولیٹیشینز ہیں، اسد کیسر صاحب وغیرہ ہیں۔ ابھی محمود خان اچکزئی صاحب آگے، ان کو اپوزیشن آگے لائی ہے، تو یہ بھی تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہم
محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، ہم کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی تو دیکھنا پڑے گا نا جی اپنی پارٹی پالیٹکس، گورنمنٹ کی لائن، اور اسٹیٹ کی تحریک لائن دیکھ کے انصاف کی چلیں گے کہ جانب ہم سے ان یہ کے کہا جا رہا اسٹینڈرڈ۔ ہے کہ صرف جو ہے وہ مذاکرات اور گفتگو جو ہے وہ اس کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، تو اس صورت میں کیا جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے مسلسل جو مذاکرات کی گفتگو ہوتی رہی ہے تو وہ وڈرا ہو جائے گی، یا پھر وہ صرف محض جو ہے وہ بیان کی حد تک تھی بات؟ جس طرح شفیع جان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم دونوں پارٹیز کے لیے بہتر ہے، کہ ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ یہ پاکستان کے بہتر مستقبل کی بات ہے، ہم دونوں کو سیریس ہو کے اس چیز پہ بات کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا بہتر ٹھیک حل ہے، نکالنا چاہیے انشاءاللہ میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی سیریس ہو، ہم بھی کوشش کریں تو ان چیزوں کا بہتر حل نکل سکتا ہے انشاءاللہ، اور نکلنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام میں شفیع جان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ راجہ اسامہ سرور صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی پروگرام میں جوائن کیا ہے سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ اہم حکومتی اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ناصر شاہ صاحب، یہ مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور جن شرائط پہ کنٹینیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے، اور جمہوریت میں بات چیت کا عمل جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ہی مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی شروع سے، اور سب لوگ کھل کے چاہ رہے تھے کہ وہ کریں، اور لیکن آپ کے علم میں ہے جس طرح کی بات سامنے آ رہی تھی، کبھی کہہ رہے تھے کہ کس سے بات کرنی ہے، کبھی کچھ اور لوگوں سے بات کرنی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کر بات کرتی ہیں تو اسی کا کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور جب وہ ایک پیج پہ ہوں تو وہ ہر جگہ پہ وہ بات قابل قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب شرائط اور ان کا تو مجھے کوئی علم نہیں کہ کیا شرائط سامنے آ رہی ہیں۔ اگر بات ہوتی ہے تو بڑی مثبت بات ہے، اگر بات ہو تو۔ آپ نے یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی خود مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تو ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب بھی موجود ہیں، راجہ اسامہ سرور صاحب بھی موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو پھر آگے معاملات کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ابھی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبر ہیں ان کو لگا دیں، پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں ان کو، نئے الیکشنز جو ہیں ان کا مطالبہ کر رہے ہیں، آئین کو جو ہے وہ بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ یہ کیا ممکنات میں ہے؟ دیکھیں، جب بات ہوگی اور ایک رکھا جائے گا تو پھر تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہوں گی، جی، اور پولیٹیکلی طور پر اس پہ بات چیت ہوگی، لیکن اب اس سے پہلے ہی اگر کوئی اس طرح کے مطالبات ہیں کہ جی یہ مان لیے جائیں تو پھر بات ہوگی، تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ میں اپنے پی ٹی آئی دوستوں سے یہ ضرور عرض کروں گا جی، کہ وہ اس دھارے میں ضرور آئیں، اسی سے ہی کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ ایگریسو پالیٹکس میں اس کا کوئی نتائج سامنے نہیں آتے، بلکہ اپنے ہی لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالنا پڑتا ہے، اور وہ سب بیچارے جو ویسے بڑے سپورٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی پریشانی کے اس میں آتے ہیں۔ جب وہ ایجیٹیشن کی سیاست ہو، ٹھیک، مار دھاڑ کی سیاست ہو، تو وہ مناسب نہیں، بات چیت سے ہی حل نکلتا ہے۔ تو ظاہر ہے مطالبات وہی ہیں جو زئی صاحب یا ہمارے دوست لائیں گے، جو پی ٹی آئی کے ہی ہوں گے، اور خان صاحب کے ہی مطالبات ہوں گے، تو سیریسنس ہونی چاہیے سب کی طرف سے۔ ہم حاضر ہیں، پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرنے کے لیے حاضر ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ہی ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کچھ دوست برا بھی مانتے ہیں، لیکن بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے انصاف پر امن، میں کوئی نئے دھڑے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ایگریسو پالیٹکس ہے اس سے ہٹنا پڑے گا۔ یہ جو انتہا پسندی کی، شدت پسند، اور اس طرح کی جو ہے کہ مار دھاڑ، اور جس طرح سہیل افریدی صاحب نے بھی، تو سہیل صاحب نے کچھ دنوں سے اچھا لگتا کر رہے ہیں، وہ کسی اس میں
وہ نہیں کر رہے، وہ باقی آپ نے بھی تقریریں محسوس کرنا کیا ہے اور کہ دیگر سہیل چیزیں اپنی آفریدی جگہ صاحب پہ. بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر کہیں کسی ایجیٹیشن کو لیڈ نہیں کر بلکہ اپنا موقف وہ بڑے مضبوط طریقے سے رکھیں، جیسا کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں، لیکن جو پہلے وقت سلسلہ تھا کہ وہ چڑھا. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، ناصر شاہ صاحب بڑی پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں لیکن مشورہ بھی دے رہے ہیں آپ کو مفت میں، تو کیا کہیے گا؟ دیکھیں بات تو بڑی واضح ہے اور ہم نے بڑی اس پہ دیکھیں ہماری مرکزی قیادت بھی کل اس پہ بیٹھی تھی، صوبائی قیادت بھی بیٹھی تھی، سی ایم سے سہیل آفریدی صاحب بھی بڑے سیریس کنسرن ہیں اس بارے میں. جہاں تک مشروط مذاکرات کی بات ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا 8 فروری کو، وہ ساری قوم کے سامنے ہے، وہ تماشا ساری دنیا نے دیکھا کہ جس بونڈے انداز سے ہماری سیٹوں کو، ہمارے مینڈیٹ کو، ہمارے ووٹوں کو چرایا گیا، تو اس پہ تو بات ہونی ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ہمارے گھر میں چوری بھی کر دے، چوری کا سامان بھی لے جائے، اور جب وہ ٹیبل ٹاک کے لیے اس کے لیے ایک جرگے کی یا پشتو روایت کے مطابق ایک جرگہ جب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی سامان پہ بات نہیں ہوگی باقی بات کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. جو ہم فریش الیکشن کی کال کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کا اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھ لیں تو وہ اس مینڈیٹ کی جو ہم سے چرایا گیا، جو ناجائز طریقے سے جو حکومت اس وقت قائم ہے، اس کے خاتمے کا اعلان ہے. اسی نئے اگر الیکشن کے بارے نئے میں ایک الیکشن پوائنٹ لے لیجئے گا شفیع جان صاحب، کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں، وہی حکومت جس سے آپ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ختم ہوگی تو نئے الیکشن ہوں گے، تو پھر مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے، بات کس کے ساتھ کریں گے، تکمیل کون کرے گا، عمل درآمد کون کرے گا؟ دیکھیے، تو جب ٹیبل ٹاک ہوگی تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. تو اس میں نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی ہے اور نئے الیکشن کمشنر کے انڈر ہی ہم مطالبہ کریں گے. تو یہ جب اس پہ بیٹھیں گے تو کوئی چیزیں ریفائن ہوں گی. ٹھیک ہے. اگر حکومت واقعی سیریس ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم تحریک انصاف سے یا محمود خان اچکزئی صاحب سے مذاکرات کریں، تو جو ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے اس سے سٹارٹ لیا جائے گا، اس پہ بات ہوگی، پھر ٹیبل ٹاک پہ جو ڈیسائیڈ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہوگا. راجہ صاحب، شفیع جان صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک پہ ڈیسیجن ہوگا، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، میثاق کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو میثاق کا صحرا جو ہے اس سے پہلے وہ نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ. تو ایک نیا میثاق کرنے میں کیا حرج ہے، کر لیجئے. دیکھیے جی، سوری ٹو سے شفیع جان صاحب کی باتوں سے تو مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی بات کرنا چاہ رہی. نیا الیکشن کرا دے، ہم نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہمیں وہ دکھا دے، ہم وہ نہیں کرتے. بھائی یہ حکومت ہے، حکومت آپ سے پوچھ کے نہیں چلے. حکومت اس طرح کام کرے گی جس طرح حکومت گڈ ول چاہتی ہے. حکومت آپ کو ان چیزوں پہ ریلیف ضرور دے سکتی ہے. کوئی آپ نے این ایف سی پہ بات کرنی ہے، آپ نے عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بات کرنی ہے، آپ نے اپنے وزراء کے متعلق بات کرنی ہے، آپ نے ایم این ایز کے متعلق بات کرنی ہے، آپ نے حلقوں کے متعلق بات کرنی ہے، ملک کے اداروں کے بارے میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. مگر آپ جو ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں یہ امپاسبل ہوں گی. اس کا مطلب وہ جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اس چیز کو اور کشیدگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ کشیدگی بڑھے گی تو نقصان ہمارا نہیں ہوگا، نقصان سب کا ہوگا، اور پھر بہت حد تک نقصان ہوگا. نقصان تو سب کا ہوگا، لیکن ایک اس میں ایڈ یہ کیجئے گا کہ لاہور آ رہے ہیں شفیع جان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ. میرا سوال سن لیجئے گا. تو کیا جب یہ لاہور آتے ہیں، کوٹ لکھپت والوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسٹریٹ کی اپنی ایک یہ کیمپین شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو کوٹ لکھپت والوں سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی اسیران سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اور ان کی ٹیم کو، یا پھر وہاں بھی ہم کوئی اڈیالہ والا ماحول دیکھیں گے، کوئی واٹر کینن چینن تیار کی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں جی، پہلی بات دیکھیں، میں آپ کی سوال پہ شفیع جان صاحب ضرور آئیں لاہور، ہمارے مہمان ہیں. اسٹریٹ پاور اپنی شو کرائیں، لوگوں کو انگیج کریں، سب کچھ کریں. ہم ان کو ایز اے گورنمنٹ کچھ نہیں کہیں گے، اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. جہاں تک رہی ملاقات، جین مینول ہے، جین مینول کے حساب سے اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ ضرور کریں، آپ کو اس چیز سے بھی نہیں روکا جائے گا. تیسری بات، آج تک آپ نے اپنے 2018 کے الیکشنز کے بعد آج تک اپنے لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیا. تو آج آپ 2024 کے الیکشنوں میں آ کے سوال اٹھا رہے ہیں، یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے. آپ پلیز اپنا پہلے ریکارڈ ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد یہ سوال کر سکتے ہیں. آپ نے تو کوئی کسی کو 18 میں نہیں کہا جی ری الیکشن کر لیتے ہیں. آپ پہ تو سب سے زیادہ اس ٹائم بوجھ تھا کہ لوگ پٹ رہے تھے کہ آپ نے سب سے زیادہ لوگوں کی سیٹیں اڑا دی ہیں.
آپ لوگ آپ ابھی تو آپ اپنے گھر کی سیٹ ہار کے پھر بھی یہ ڈیمانڈ کریں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. ساتھ کے ساتھ بائی الیکشن آپ ہار گئے، ساتھ کے ساتھ بائی الیکشن آپ ہار گئے. آپ کے میری ٹیک اپنے لیں اس پہ. کے پی میں آپ کے اپنے کے پی میں آپ کے جتنے تحصیل میئر ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں. آپ کی سوابی کی سب سے بڑی سیٹ تھی، آپ کے تحصیل میئر کو ٹھیک ہے. وہ ایک لڑکا ہے ہمارا لاہور کا، وہ جیتا ہوا ہے. آپ کے ہری پور کا سمیع اللہ خان ایک لڑکا ہے، وہ جیتا ہوا ہے. آپ کے اسی طرح جتنے آپ کے پی کے قاسم شاہ جیتا ہوا ہے، آپ نے آج تک ان کو فنڈز نہیں دیے. حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق پھر سب کے برابر ہوتے ہیں. فنڈز تو آج تک آپ اپنے لوگ بھی تحصیل میں پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہے، شکایت ہوتی رہتی ہے اکثر، آپ کی الائی بھی ہے. پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے میری ٹیک کینڈیڈیٹس لے کو لیں. پیسے ملے. پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے پیسے دیے جی. پیپلز پنجاب پارٹی میں، کو الحمدللہ پنجاب کی مجھے بات ایک کر رہے منٹ ہیں؟ دیجیے. جی پنجاب میں ان کے جو پیسے ہیں، ان کے جو ایم پی ایز ہارے ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور جو جیتے ہوئے ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، ایم این ایز کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے جی. میں ناصر شاہ صاحب سے اس کا جواب لے لوں، پھر شفیع جان صاحب مجھے سے ایک بھی منٹ جواب دیجیے گا. لیتی ہوں. شفیع جان صاحب مجھے میں ایک آپ کے منٹ پاس دیجیے گا. واپس آتی ہوں. ناصر شاہ صاحب سے نہیں ذرا مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی مجھے ایک بات منٹ کیجیے دیجیے گا گا. کوئکلی، پلیز رسپونڈ دیکھیں کیجیے. راجہ صاحب نے جو باتیں کی کہ جی حکومتیں ایسی نہیں چلتی، نقصان سب کا ہوگا. بالکل حکومتیں ایسی نہیں چلتی. 17 سیٹوں پہ آپ براجمان ہو کے پرائم منسٹر جو الیکٹ ہو جاتے ہیں یا سلیکٹ ہو جاتے ہیں، بالکل حکومت ایسی نہیں چلتی. آپ کا نواز شریف اپنی سیٹ ہار جاتا ہے، وہ راتوں رات آر او چینج کرتا ہے، بالکل حکومت ایسی نہیں چلتی. آپ کی سی ایم میر شرافت سے اپنی سیٹ ہارتی ہے، جس سیٹ پہ وہ سی ایم بنی ہوئی ہے، بالکل حکومت ایسی نہیں چلتی. نقصان ہم تو ہیں ریسیونگ اینڈ پہ، ہمارا اور کیا نقصان ہوگا؟ ہم تو ہے ہی ریسیونگ اینڈ پہ. پولیٹیکل سپیس ہمارے پاس نہیں ہے. پنجاب میں انڈکلیئر مارشاء اللہ ہے، وہاں پہ تحریک انصاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. ہم کوئٹہ میں جلسہ کرنے تو پھر جاتے بھی ہیں، آپ جا رہے 7 ہیں، پھر بھی تاریخ آپ کو جا ہمارا رہے ہیں کوٹ جلسہ تھا. لکھپت ملنے کے لیے، 7 جب آپ تاریخ کو کو پتا ہمارے ہے کہ نہیں ملتی اجازت. لیٹ می کمپلیٹ نہیں، کوٹ لکھپت کا بھی ساتھ میں کامنٹ کر دینا کہ وہاں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اجازت نہیں ملتی. 7 تاریخ کو ہمارا کوئٹہ میں جلسہ تھا، وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا. سندھ میں ہمارے علیم عادل شیخ صاحب نکلتے ہیں 10 لوگوں کے ساتھ، 20 لوگوں کے ساتھ، 500 لوگوں کے ساتھ، ان پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہیں. بالکل حکومتیں ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتی. تو یہ چیزیں ان کو سمجھنا پڑے گی. نقصان تو ہم تو ہے ریسیونگ اینڈ پہ. ہمیں تو 9 مئی کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن کرایا گیا ہمارے خلاف، اس کے بعد تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہی ہے. بلکہ 9 اپریل سے جب سے رجیم چینج ہوا ہے، پارٹی ہماری توڑی گئی، نشان ہم سے چھینا گیا، لوگ ہمارے جیل میں 64,000 ایف آئی آرز ہیں، 22,000 لوگ جیل دیکھ چکے ہیں. ملٹری کورٹس میں ہمارے لوگ ہیں، سیکریٹریٹ کوٹ ٹھیک ہے، لکھپت میں ہے، خان ٹھیک ہے. صاحب جعلی مقدمات کے اندر، بشرا بی بی. ہمیں کیا ڈرایا جا رہا ہے ریسیونگ اینڈ پہ؟ نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا، جو آپ غیر اجازت نہ قانونی ملی تو طریقے کوٹ سے لکھپت کے حکومتیں باہر لوٹ بیٹھیں رہے ہیں. گے؟ شفیع صاحب پلیز کنکلوڈ کیجیے گا. اجازت نہ دیکھیے ملی جیل تو بھی مینول کی بیٹھیں گے؟ جیل مینول کی جو بات ہوئی، بالکل ہم جیل مینول کو فالو کریں گے. لیکن ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جیل مینول یہ بھی فالو کریں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انٹائٹل ہے کلاس بی، بشرا بی بی کو سابق خاتون اول ہے، ان کو انٹائٹل ہے کلاس بی. لیکن جیل میں جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے، کیا یہ جیل مینول فالو کر رہے ہیں؟ کیا کوٹ جیل کا لکھپت کا سپرڈنٹ بتائیے گا جو پلیز. اڈیالہ میں بیٹھا ہوا وہ جیل مینول فالو کر رہا ہے؟ جو جیل میں نہیں، دیکھیں کوٹ لکھپت کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں ہے، وہ بھی پنجاب میں ہے، اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے. اگر آپ کو تو جو اجازت نہیں جیل ملتی مینول کے تو یہ ہمیں ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے اگر یہ جیل مینول کے مطابق چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ پھر اڈیالہ سے لے. کوٹ لکھپت میں جو جیل مینول ہوگا بالکل وہ فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ناصر حسین شاہ صاحب آپ بتائیے گا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے، اور جو فنڈز کی بات کی ہے راجہ صاحب نے وہ بھی آپ نے سنی ہے، اجازت کا معاملہ بھی سنا ہے. تو شکوے شکایات بہت زیادہ ہیں، کہیں کوئی درمیانی راستہ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. بالکل جب سیریسنیس ہوگی تو حل بھی نکل آئے گا. میں ابھی میرے محترم بھائی 2024 کے الیکشن کی بات کر رہے تھے اور 17 سیٹوں کی بات کر رہے تھے. چلیں 18 کے الیکشن میں 17 نہیں تو 27 سیٹوں پہ گورنمنٹ بن گئی تھی، اور بعد میں وہ جتنی پٹیشنز تھیں ان کو بھی نہیں سنا گیا تھا، بلکہ اعلیٰ عدلیہ سے احکامات آئے تھے کہ جی نو مور پٹیشن. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اب آگے سب کو بہتری کے لیے بات کرنی پڑے گی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے مطالبہ رکھنے سے جب بات چیت کی ٹیبل پہ آئے بہت سارے ایشوز حل ہو جائیں گے. پہلے الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، یہ نامناسب ہے. اگر پی ٹی آئی کو جی آفر ہے گورنمنٹ سے بات چیت تو اس کو سنجیدگی سے لیں. آپ آئیں تو صحیح نا بات کرنے، ٹھیک ہے. اسی سے پھر بات آگے بڑھتی ہے. نہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ بہت یہ بھی آ رہا ہے کہ جی بات چیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کو پی ٹی آئی سنجیدگی سے لے. جو اس وقت
پولیٹیکل لیڈرشپ باہر ہے. ظاہر خان صاحب سے ملاقات پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, اس میں ہمارا اپنا موقف ہے, لیکن جو باہر ہیں ان کو با اختیار ہونا چاہیے بات چیت کے معاملے میں. یہ نہ ہو کہ وہ ایک بات کریں پھر دوبارہ ان کو روک دیا جائے, بلکہ جب بات چیت شروع ہوگی تو ہی حل ہوگا. اور میں دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے, پلیز اس بات جانے نہ دیں. بہت شکریہ آپ کا ناصر حسین شاہ صاحب, شفیع جان صاحب اور راجہ اسامہ سرور صاحب, آپ تینوں نے ہمیں وقت دیا. اور اب پروگرام میں بات ہوگی پوری دنیا کی طرح پاکستان بھر میں جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منائے جانے والے کرسمس کے تہوار کی. اس حوالے سے آج ملک کے چاروں صوبوں کشمیر, گلگت بلتستان میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ کرسمس کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر ملک کے کسی بھی حصے میں کسی اقلیتی رکن سے کوئی بھی زیادتی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی آج کرسمس کی تقریب میں خصوصی طور پر شریک ہوئے ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو پاکستان کے نظریے کی بنیاد قرار دیا ہے. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے اس موقع پر مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد دی اور امن, ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. کرسمس کے تہوار پر پاکستان میں تو قومی ہم آہنگی اور باہمی خوشی کا ایک بڑا ہی خوبصورت ماحول دکھائی دے رہا ہے, مگر دوسری جانب بھارت میں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو بدترین تشدد اور مذہبی عدم برداشت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انتہا پسند ہندوؤں نے مسیحی تقریبات پر حملہ کیا ہے, جس کے بعد بہت تکلیف دہ مناظر سامنے آئے ہیں. پاکستان میں یہ ماحول کتنا خوش آئند ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والا سلوک کیا بتا رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب, جو کہ پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر کامران مائیکل صاحب. السلام علیکم آپ دونوں مہمانوں کو. سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب آپ کو, اروڑا صاحب آپ کو میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے میری کرسمس. کامران مائیکل صاحب, آج جس انداز میں کرسمس کا تہوار سرکاری طور پر منایا گیا ہے, اور اس حوالے سے مسیحی برادری کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیں, بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھے طریقے سے اس دفعہ سیلیبریشنز ہوئی ہیں, جس میں گورنمنٹ کی بڑی انوالومنٹ رہی ہے, اور جہاں پہ چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں کرسمس کی تقاریب کا اہتمام کیا گیا, وہاں پہ پنجاب سبقت لے گیا. پنجاب نے جس طریقے سے گرمجوشی کے ساتھ گورنمنٹ کی بڑی انوالومنٹ رہی, گورنمنٹ نے ہر کوشش کی ہے کہ ہر شہر میں اور اپنی تمام انتظامیہ کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ کرسمس کی تقاریب کا اہتمام کیا جائے. CM پنجاب خود جو ہے وہ چرچ میں تشریف لے کے گئی ہیں, اور پھر ہمارے منسٹر صاحبہ بیٹھے ہیں یہاں پہ. انہوں نے بڑا ہی خوبصورت ریلی کا اہتمام کیا, کرسمس ٹری سجائے گئے اور رنگا رنگ تقاریب ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک میسج ہے کہ ہم اس خطے میں محبتوں کے ساتھ ہم اس خطے کو سینچا ہے, سنوارا ہے, اور یہ خطہ ہمارا ہے. ہم سب مل کر جب محبتیں بانٹتے ہیں تو پھر پاکستان بنتا ہے. پاکستان کا قیام, پاکستان کا وجود, پاکستان کا استحکام ہم سب نے مل کر سجانا ہے, سنوارنا ہے, نکھارنا ہے. اور یہ قومی فریضہ ہے ہمارا کہ ہم نے تمام طبقات کو, تمام برادریوں کو, محب وطن پاکستانیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم سب کا پاکستان ہے. اور ابھی آپ نے پنجاب کی بات کی مائیکل صاحب, تو اروڑا صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بڑی تقریبات میں نے آپ کو پنجاب میں CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد دیکھا ہے اور آپ وہ تقریبات اٹینڈ کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ کسی بھی اقلیتی رکن کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے توسط سے میرے بھائی کامران مائیکل صاحب بیٹھے ہیں, ان کو اور ہمارے تمام مسیحی برادری کو, پاکستانی کو میری کرسمس کہتا ہوں. تمام کرسچن برادری دنیا بھر میں جو آج کرسمس منا رہی ہے, سب کو میری طرف سے میری کرسمس اور آنے والے نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں. ہم مل کے اپنی عیدیں مناتے ہیں, ہم مل کے اپنی شبرات مناتے ہیں, ہم مل کے دیوالی مناتے ہیں, بیساکھی مناتے ہیں, اور کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں, اور یہی حقیقی پاکستان ہے. اور پھر جو آج جس تقریب کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس تقریب میں چیف منسٹر پنجاب نے کیا کہا کہ اگر کوئی میری اقلیت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو اس ہاتھ کو سب سے پہلے میں روکوں گی. دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان کا آئین, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی عوام یہاں پہ بسنے والی اقلیتوں کو نہ صرف محفوظ رکھنے کی بات کرتی ہے بلکہ ان کو عزت دیتی ہے. اور آج جس طرح چیف آف ڈیفنس
راولپنڈی میں ایک چرچ کے اندر تو ذاتی حیثیت میں وہ اس چرچ میں عبادت گئے ہو بھی رہی اور تھی۔ وہاں سب لوگوں سے ملے اور وہاں جا کے خطاب بھی کیا، اور باضابطہ طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا سب لوگوں کے ساتھ گھلے ملے ہوئے تھے، تقریب جو ہے وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے تھے۔ جی تو بالکل میں کہتا ہوں یہ ایک پیغام ہے نا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں پروگرام ہو رہا ہے کرسمس کا، چیف منسٹر پنجاب ایک چرچ میں جا کے اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہی ہیں، چیف آف ڈیفنس ایک چرچ کے اندر جا کے اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھل مل رہے ہیں، کرسمس کی کینڈل جلا رہے ہیں، کرسمس کی گیت گا رہے ہیں، کرسمس کی کیک کاٹ رہے ہیں اور پھر اس کیک کو ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ اس سے پہلے گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہوتا ہے، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، بیساکھی پہ بھی یہی ہوتا ہے، دیوالی پہ یہی ہوتا ہے، اور ہم یہ محبتوں کی بات کرتے ہیں۔ کامران مائیکل، انڈیا میں جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، تشدد کیا گیا، اس سب آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ پاکستان میں تو ہم منا رہے ہیں، ہم خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تمام جو ہماری مسیحی برادران ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے دیگر کمیونٹیز ہوں، تو وہاں پر تو ایسے مناظر دکھائی نہیں دے رہے۔ لیکن میں سب سے پہلے تو شدید سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ جب تک ہم اسے کنڈیم نہیں کریں گے تو یہ چیز آگے میسیج پاس آن نہیں ہوگا۔ اور دنیا بھر میں کرسمس منایا جا رہا ہے، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اور پازیٹیو سوچ کے حامل افراد مل کر کرسمس مناتے ہیں، کیونکہ ہم نے شروع سے میں نے بتایا کہ ہم نے اس خطے کو محبتوں کے ساتھ سینچا ہے۔ انسیڈنٹس پاکستان میں بھی ہوتے رہے ہیں، پاکستان میں ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کو ریاست کنڈیم کرتی ہے اور کلیکٹیولی یہ ہماری رسپانسبلٹی میں شامل ہوتا ہے کہ معاشرہ مل کر بالکل ریاست پوش پناہی نہیں کرتی جیسے مودی صاحب کر رہے ہیں۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں جی کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اسے کنڈیم کرتی ہے اور ان جو وکٹمائز فیملیز ہوتی ہیں یا وہ وکٹمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ قانون حرکت میں آتا ہے، ہماری ایجنسیاں حرکت میں آتی ہیں، ہمارے ادارے حرکت میں آتے ہیں، اور پھر ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ داد رسی کو یقینی بنایا جائے اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہم جب کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں، انڈیا کی بات کرتے ہیں، بھارت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ریاست ان مذہبی انتہا پسندوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ ان کا تعلق اسی ریاستی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی جماعت کے ساتھ جس کو ریاست اون کرتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان تمام شر پسندوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے اس کاز کو تقویت دیتی ہے۔ اور وہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کہ اڑیسہ میں پہلے بھی یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ ہماری ننس جو ہیں، سسٹر جو تھیں، ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے مسلمس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ سکھوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ تمام وہاں پہ رہنے والی جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں، جو تعداد میں کم ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ اور پاکستان کو جب ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان وہ واحد جگہ جس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو سجایا گیا ہے۔ آپ لاہور کی سڑکوں پہ، چوراہوں پہ دیکھیں، کرسمس ٹری لگائے گئے ہیں، سائن بورڈز لگائے گئے ہیں، اور تمام جو ریاستی ہمارے اداروں کے ہیڈز ہیں وہ کرسمس کی تقاریب میں شامل ہیں، سیلیبریشنز بھی ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم جیسے ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو پاکستان وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی سیلیبریشنز کرتے ہیں، سیلیبریشن آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں، بالکل ہم کہیں پہ جا کر سکتے ہیں، ہم چرچز بناتے ہیں۔ ابھی رمیش سنگھ روڑا صاحب بیٹھے ہیں، چرچز کو فنڈ دے رہے ہیں، چرچ نئے بن رہے ہیں، کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے۔ جو مسیحی برادری ہے، جو سکھ برادری ہے، جو ہندو برادری ہے، یہ سب امن کے پیغمبر ہیں، لیکن مودی کے انڈیا میں آپ مسیحی برادری کے ساتھ جو ہوا، ان کے تہواروں کے ساتھ جو ہوا سب کے سامنے ہے، مساجد کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سکھوں کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے وہاں پہ خالصتان کی باضابطہ طور پہ تحریک چل رہی ہے، وہ یقیناً مودی کے انڈیا میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کینیڈا میں جا کر سکھوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، دنیا میں اس وقت کیا پیغام جا رہا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اس پر آپ کا فائنل ٹیک کیا ہوگا؟ اس وقت there is no comparison between بھارت and پاکستان when it comes to human rights۔ جی، کیونکہ جس طرح بھی کامران مائیکل صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ جی، ریاست پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ آج اب یہ دیکھیے کہ آج لاہور کی سڑکوں پہ آپ کو میری کرسمس کے سائن بورڈ نظر آتے ہیں۔ میں کل لیا سے ہو کے آ رہا ہوں، لیا جو کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب کا ایک سب سے دور افتادہ ضلع ہے، وہاں پہ مجھے چرچز کے اندر روشنیاں نظر آئی، چرچز کے اندر وہاں پہ ان کو ایلومینیٹ کیا گیا، صفائیاں کی گئی اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہم سب کو برابر لے کے چلتے ہیں۔ اس میں سارے ضلع کے اندر کرسمس کی تقاریب سرکاری طور پر چل رہی ہے۔ لیکن بھارت کے اندر بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ بھارت کے اندر بھارتی ایک وزیر اعلیٰ اپنی اقلیت کو تحفظ دینے کی بات کرتی ہے،
دوسری طرف بھارت کی ایک ریاست بہار کا وزیر اعلیٰ ایک مسلمان بچی کے منہ سے نقاب کھینچتا ہے. وہ نقاب کس چیز کا کھینچتا ہے؟ وہ نقاب اپنے فاسزم کا کھینچتا ہے. وہ نقاب اس ہندوتوا کی گندی گھٹیا سوچ کا کھینچتا ہے، اور وہ دنیا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ بھارت کے اندر بسنے والی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. اور پھر 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسیحی بچے اور بچیاں جو اپنی عبادت کے لیے گلیوں سے گزر کر عبادت کر رہے تھے، جس طرح ہم ریلی نکالتے ہیں، وہ ایک پیسفل ریلی نکال رہے تھے، اپنی امن کی ریلی نکال رہے تھے، یسوع مسیح کے گیت گا رہے تھے. لیکن وہاں پہ وہی جو سوچ ہے، ہندوتوا کی سوچ ہے، جو شیو سینا بجرنگ دل کی سوچ ہے، جو بی جے پی کی سوچ ہے، وہ سوچ سامنے آتی ہے، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے. یہ وہ سوچ ہے جو مسلمان کو گائے کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، جو مسیحی کو یسوع مسیح کے نام پہ مارتے پیٹتے ہیں، ان کو اپنی مذہبی عبادت نہیں کرنے دیتے، سکھوں کو گردوارہ گولڈن ٹیمپل کے اندر جا کے، دربار صاحب کے اندر جا کے، اکال تخت صاحب کے اندر جا کے گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں. مسلمانوں کو کشمیر کے اندر ان کو شہید کرتے ہیں، مارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آج ہیومن رائٹس والے جو ڈیفینڈرز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، آج یہ یونائٹڈ نیشن کو دیکھنا ہوگا، آج ویسٹ کو یہ دیکھنا ہوگا. ویسٹ جو آج تک بھارت کو یہ کہتا ہے کہ بھارت ایک سیکولر ریاست ہے، کیا واقعی مودی سرکار کے ہوتے ہوئے بھارت ایک سیکولر ریاست؟ اور میں یہ ہمیشہ جو بھارت کے اندر بسنے والا انٹلیکٹ ہے، بھارت کے اندر بسنے والی جو سول سوسائٹی ہے، بھارت کے اندر بسنے والے آپ جیسے میڈیا کے وہ دوست جو یقین رکھتے ہیں جمہوریت پہ، جو یقین رکھتے ہیں انسانی حقوق پہ، آج ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھارت اس وقت مودی سرکار بھارت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ بدقسمتی سے جو موجودہ بھارت کی سرکار ہے، بھارت کو ایک ایسی بند گلی میں لے کے جا رہی ہے جس کا راستہ بند ہے. اور وہاں پہ آج دنیا کو یہ سوال اٹھانا چاہیے بھارت کی اس سیکولرزم والی ریاست کو، سیکولرزم والی حکومت کو، کہ بھارت کے اندر اس وقت اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. اس وقت بھارت کے اندر اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. یقینی طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو بھی نظر رکھنی چاہیے. اور وہ ایک تہوار جس کو امن کا سفیر کہا جاتا ہے، کرسمس کے تہوار کو، اس کو سبوتاج کرنے والے انڈیا کے حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی دیکھنا چاہیے، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب اور سینیٹر کامران مائیکل صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہی چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.